बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम वीक 10 लेक्चर नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, जो कि सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में है। इस लेक्चर के दो पोर्शंस हैं, जिसमें हम पहले जो है वो सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस की बात करेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस हैं जो कि हमारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर को या उसकी प्रोडक्शन को या उसके प्रोजेक्ट को जिसमें उसको प्रोड्यूस किया जाता है उसको हैंडल करने में हमारे पास कौन कौन से मैट्रिसेस हैं, न्यूमेरिकल मैट्रिसेस हैं जो कि यूज़ होते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं और उनको हम किस वजह से यूज़ करते हैं, ताकि हम मेजरमेंट कर सकें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस किस तरीके से प्रोसीड कर रहा है। इस लेक्चर के सेकंड हिस्से में हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे उसको रिजॉल्व किया जाता है। और ये बेसिकली लेक्चर इन दो पोर्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा और कॉन्सेंट्रेट करता है। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस की बात करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एज रेफर टू हैज़ स्टैंडर्ड्स और मेजरमेंट्स यूज्ड टू एवेल्युएट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। मैट्रिसेस बेसिकली हमारे पास यूज़ किए जाते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, ताकि आप ड्यूरिंग द फेस ऑफ द डेवलपमेंट आपको पता लगे कि आपके मैट्रिसेस या आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो बेसिकली किस तरह प्रोसीड कर रहा है, कैसे चल रहा है। अगर आपको फिजिकल क्लासेस की लास्ट कंसिडरेशन याद हो तो हम लोगों ने बात की थी कि जैसे जैसे आप प्रोसीड करते हो आपको अपने पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना पड़ता है। इस वजह से मॉनिटर करना पड़ता है ताकि आप ये चीज़ कंफर्म कर सको कि क्या जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है वो जो हमने प्लान किया था क्या उसी के मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा। अनलेस एंड अनटिल इट इज़ गोइंग अकॉर्डिंगली सब चीज़ें ठीक चल रही होती हैं, लेकिन अगर वहाँ से वो डेविएट हो गया तो फिर उससे हमें ये उम्मीद करते हैं हम लोग कि वो फिर डेजिग्नेशन पे जो आपकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे वो नहीं पहुँचेगा। और उसके लिए फिर हमें एक और एक्टिविटी है जिसको कंट्रोल एक्टिविटी, जो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हमें एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके वापस उसको ट्रैक पे डालना पड़ता है और ट्रैक पे डालने के बाद हम उनको कंप्लीशन की तरफ लेकर जाते हैं। मैट्रिसेस हमारे पास, जैसे कि उन्होंने रेफर किया, रेफर टू एज स्टैंडर्ड्स और मेजरमेंट्स यूज टू इवेल्युएट। आप इवेल्युएट करते हो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि अभी हम आगे जाके बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कौन कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और उनको कैसे जो है इवेल्युएट किया जाता है, ताकि पता लगे कि प्रोजेक्ट की या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक्टिविटी है उसकी प्रोग्रेस क्या है। दे हेल्प मैनेजर्स एंड डेवलपर्स टू मेजर व्हाट क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं होगी, क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है आपके पास प्रोडक्ट के आउटपुट के ऊपर। कॉस्ट एंड टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि हमें ये वैल्यूएट करना पड़ता है, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या जो आपने कॉस्ट एस्टिमेट की थी, आपकी एक्चुअल कॉस्ट उस एस्टिमेटेड कॉस्ट के कितने करीब है और उससे कितनी दूर है, जो कि एक प्रोजेक्ट की सक्सेस और फेलियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, जितने टाइम में आपने एसोसिएट किया था कि भाई ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, क्या आप उस टाइम स्केड्यूल के मुताबिक एक्चुअली सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही हो। एंड द प्रोग्रेस ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट, कि आपके पास सही तरीके से डेवलपमेंट एज पर द प्लान्ड प्रोग्रेस चल रही है या नहीं चल रही है। तो इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस को बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इट इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर क्वालिटी, हेल्प्स इन प्लानिंग एंड एस्टिमेशन, जिस तरह भी हमने पिछले उस पर स्लाइड में बात की थी कि अनलेस एंड अनटिल आपकी एस्टिमेशन के मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही, आपके प्लान स्केड्यूल के मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही, तो आप सही जगह पे या एंड पे सही डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। तो उन चीज़ों को एवेल्युएट करना, और ना सिर्फ एवेल्युएट करना बल्कि एवेल्युएट करने के बाद उनको कंट्रोल करके सही तरीके से परफॉर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। ट्रैक प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, के क्या आपका जो प्रोजेक्ट है वो सही तरीके से प्रोग्रेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, चल रहा है कि नहीं चल रहा, उस चीज़ को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। रिड्यूस रिस्क एंड एरर्स, क्योंकि जब आप चीज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान चलाओगे, आपने सारे रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया होगा, उनके लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कंटीजेंसी प्लान्स बनाए हुए होंगे, तो उम्मीद ये की जाती है कि अगर आप सही ट्रैक पर चल रहे हो तो आपके रिस्क फैक्टर्स कम होंगे और उनको हैंडल करने के लिए आपने प्रॉपरली मैनेज के लिए प्लान्स फॉर्मुलेट किए हुए होंगे, जिसकी वजह से एरर्स का या रिस्क का फैक्टर्स का इन्वॉल्व होना ड्यूरिंग द प्रोग्रेस जो है वो आपके पास कम हो जाएगा। एंड दैट विल ओवरऑली इम्प्रूव दी टीम एफिशिएंसी, ज़रूर बात है आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी और उनकी जो है एफिशिएंसी में उसमें इजाफा होगा। तो ऑल इन ऑल सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस आर न्यूमेरिकल मेजर्स, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, यूज टू एसेस द सॉफ्टवेयर प्रोग्रेस, प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट। तो न्यूमेरिकली आप चीज़ों को चेक करते हैं कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस थी। कितनी तरह के मैट्रिसेस होते हैं, नॉर्मली आपके पास मैट्रिसेस तीन तरह के होते हैं। प्रोडक्ट मैट्रिसेस जो कि प्रोडक्ट के साथ रिलेट करते हैं, प्रोग्रेस मैट्रिसेस जो प्रोग्रेस के साथ रिलेट करते हैं, और प्रोजेक्ट जो ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट के साथ करते हैं। एज फार एज प्रोडक्ट मैट्रिसेस आर कंसर्न, दे मेजर द क्वालिटी एंड साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट।
فار ایگزامپل کس طریقے سے آپ ان میٹریسز کو اپلائی کر سکتے ہیں؟ لائن آف کوڈس لاگ کے ذریعے آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں. نمبر آف ماڈیولس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں آپ کے سافٹ ویئر کے. ڈیفیکٹس کتنے ڈیفیکٹس کاؤنٹ آ جاتا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل ڈیورنگ دی ڈیولپمنٹ پروسیس کتنے ڈیفیکٹس کو، کتنے ایررس کو، کتنے بگس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کو ریکٹیفائی کیا. سافٹ ویئر ریلائبلٹی کہ آپ کا سافٹ ویئر بیہیو کیسے کر رہا ہے. ریلائبلٹی از اے ویری امپورٹنٹ ٹرمینالوجی جو آپ کو سمجھنی ہوگی. ریلائبل پروڈکٹ آپ یا سافٹ ویئر آپ اس چیز کو کہتے ہو جو کہ آپ کے پاس ہر سملر سچویشن میں سیم طریقے سے رسپونڈ کرے. اگر سیم سچویشن میں ایک سافٹ ویئر یا ایک پروڈکٹ ڈفرینٹلی بیہیو کر رہا ہے تو اس کو آپ ریلائبل نہیں کہہ سکتے. ریلائبل مینس کہ ان اے گیون سچویشن اٹ ول آلویز ایٹ دا سیم. اچھا، پرفارمنس اسپیڈ کہ آپ کے پاس جو آپ کے سافٹ ویئر کی پرفارمنس اسپیڈ ہے وہ کیا ہے، جو اسٹیمیٹڈ تھی کیا اسی کے مطابق ہے نہیں ہے. ان پرٹیکولر میٹریسز کو یوز کر کے آپ پروڈکٹ کے بارے میں نومیریکل ویلیوز نکال سکتے ہو اور آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ کیا آپ کا پروڈکٹ کس طریقے سے بیہیو کر رہا ہے اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو دا پروڈکٹ. پوائنٹ 2 میں آپ آتے ہیں پروگرس میٹریسز کے بارے میں. دے میئر ہاؤ ویل دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس از ورکنگ. ایک تو آپ کا پروڈکٹ ہے جو کہ سافٹ ویئر پروڈکٹ ہے، ایک یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے جو پروسیس آپ فالو کر رہے ہیں وہ پروسیس کیسا بیہیو کر رہا ہے. فار ایگزامپل ٹائم ٹیکن ٹو فکس اے بگ، کتنی دیر میں آپ ایک پرابلم کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو آپ ریکٹیفائی کرتے ہو. ٹیسٹنگ ایفیشنسی، ہاؤ یور ٹیسٹنگ از گوئنگ آن اور اس کی سگنیفیکنس کتنی زیادہ ہے، کتنے بہتر طریقے سے آپ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر کے یا بگس کو یا ایررس کو آئیڈینٹیفائی کر کے نہ صرف آئیڈینٹیفائی کر رہے ہو بلکہ ان کو ریموو بھی کر رہے ہو. ڈیفیکٹ ریموول ریٹ جیسے کہ پچھلے کے ساتھ ریلیٹ کر دیا میں نے آپ کو بتا دیا. ریویو افیکٹونیس کہ کس طریقے سے آپ سب چیزوں کو ایک دفعہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اوور لک کیے بغیر اس کو دوبارہ سے لک اوور کرتے ہیں. لک اوور کرنے کے بعد آپ ریویو کرتے ہیں اور ریویو کرنے کے ساتھ کتنے بہتر طریقے سے اس کو آپ آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں. یہ تو ہو گیا پروگرس آف دی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. اب آتے ہیں ایز اے ہول پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں. تو پروجیکٹ میٹریسز بیسکلی کیا کرتے ہیں؟ میئر پروجیکٹ پلاننگ اینڈ دی مینیجریل ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ٹو دیٹ پروجیکٹ. فار ایگزامپل کاسٹ اسٹیمیشن ہے، ایفرٹ اسٹیمیشن ہے، اسکیجولنگ ہے، ٹیم پروڈکٹیوٹی ہے، رسک مینجمنٹ ہے. یہ سارے کنکلوڈ کرتے ہیں اور ان کو جب آپ نومیریکلی میٹریسز کو یوز کر کے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ گڈ دا کاسٹ اسٹیمیشن واز، ہاؤ گڈ دی ایفرٹ اسٹیمیشن واز. کیونکہ کاسٹ اسٹیمیشن کو آپ آگے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ایفرٹ کی پوائنٹ آف ویو جب ہیومن ریسورس انوالو ہوتا ہے. اسکیجولنگ آ جاتی ہے کہ آپ کا اسکیجول کس طریقے سے چل رہا ہے، اسکیجول کو ٹریک کیسے کیا جا رہا ہے، کیا آپ چیزوں کو اسکیجول کے مطابق چلا رہے ہو کہ نہیں چلا رہے ہو. ٹیم پروڈکٹیوٹی ہیومن ریسورس سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو کتنا موٹیویٹڈ رکھ کے ان سے کتنے اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے ریزلٹس جو ہے وہ لے سکتے ہو. اینڈ رسک مینجمنٹ جو ہم پہلے بھی پچھلے ویک کی اس پہ لیکچرز میں بات کر چکے ہیں کہ رسک کو آپ کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس کچھ سافٹ ویئر میٹریسز ہیں جو نارمل ڈیلی لائف میں آپ کے پاس آپ کہہ لیں کہ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجرز جو ہیں وہ بیسکلی استعمال کرتے ہیں اور ان کو استعمال کر کے میئر کیا جاتا ہے مختلف چیزوں کو. جیسے کہ پہلا ہے آپ کے پاس لائن آف کوڈس ہے. دے میئر دا سافٹ ویئر سائز کہ سافٹ ویئر سائز کی بیسس کے اوپر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا سائز کیا ہے. آج کل کیونکہ لائن آف کوڈس کی بجائے ہمارے پاس فنکشن پوائنٹس آ گئے ہیں، کمپوننٹس آ گئے ہیں، تو ہم بیسکلی فوکس زیادہ اس پہ کرتے ہیں. ٹریڈیشنلی جو ہے وہ لائن آف کوڈس کو ایز اے میٹرکس لیا جاتا تھا یہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ ایک سافٹ ویئر کس طریقے سے کام پروڈکٹ کیسے بن کے آ رہا ہے اور کس طریقے سے وہ چل رہا ہے. اوکے، سیکنڈ پوائنٹ از فنکشن پوائنٹ. جس طرح بھی میں نے بات کی کہ آج کل ہمارے پاس بیسک فوکس جو ہے وہ بیسکلی فنکشنالٹی کے اوپر ہے. اٹ بیسکلی میئرز دا فنکشنالٹی کہ آپ کے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے جو آپ نے پرفارم کرنی ہے اور وہ فنکشن ہے جو پرفارم ہونا ہے. تو ارریلیونٹلی کہ وہ کتنے لائن آف کوڈس میں کور ہوتا ہے، بیسکلی ہم فوکس کرتے ہیں کہ ایک فنکشنالٹی ہے اس کو فلفل کرنا ہے چاہے اس پہ جتنی بھی لائن آف کوڈس ہوں. تو یہ بیسکلی ہمارے پاس ایک ایڈوانسمنٹ ہے جو کہ پہلے سے ہم آگے کی طرف موو کر رہے ہیں. ڈیفیکٹ ڈینسٹی دیٹ میئرز دی سافٹ ویئر کوالٹی. جتنے آپ کے سافٹ ویئر کے اندر ڈیفیکٹس کم ہوں گے اتنا ہائی کوالٹی پروڈکٹ یا پروڈکٹ آپ بیسکلی اس کو ٹیگ کر سکتے ہیں. تو بیسکلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی ایک سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کے بعد اس میں کتنے کم ڈیفیکٹس یا کتنے کم اس میں ایررز آئے جو کہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ اس کی پروڈکشن کی یا اس کی جو پروسیس تھا اس کی پروڈکشن کا وہ ایرر لیس تھا اور بہتر تھا اور کوالٹی وائز ہائی تھا. کاسٹ ویریئنس ڈفرینس بٹوین دا ایکچوئل اینڈ دی پلان کاسٹ. اس سے آپ کو صاف سمجھ آ گیا ہوگا اس کی ڈیفینیشن سے کہ آپ کیونکہ شروع میں آپ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں دین یو پرفارم دیٹ ایکٹیویٹی اینڈ یو ہیو دی ایکچوئل کاسٹ. تو آپ ان دونوں کا کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں ویریئنس کتنا زیادہ تھا، ڈفرینس کتنا زیادہ تھا. جتنا آپ کا ڈفرینس کم ہوتا ہے اس سے آپ کو یہ سمجھ آ سکتی ہے کہ آپ کے پاس جو ایسٹیمیشن
اچھے طریقے سے ہوئی تھی تو وہ پروڈکٹ کی یا جو پورے پروسیس کی جو ڈگنیٹی ہے یا اس کی جو آپ کے پاس پرفارمنس ہے اس کو ہائی رینک کرتا ہے. اگر آپ کے پاس ویریئنس زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کاسٹ اسٹیمیشن صحیح نہیں تھی یا آپ نے اس بہت سے فیکٹرز کو ریکگنائز کیے بغیر کاسٹ اسٹیمیشن کی تھی جو کہ بعد میں آپ کو کاسٹلی پڑی. اسکیجول ویریئنس سیم گوز فار دا اسکیجول کہ آپ نے اسٹیمیٹ کیا تھا کہ میرا پروڈکٹ اتنے عرصے میں بن جائے گا یا میرا پروجیکٹ اتنے عرصے کے لیے چلے گا, اور ایکچولی جب وہ چلتا ہے تو آپ دونوں کے درمیان میں ویریئنس دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل یو اسٹیمیٹڈ کہ ا پروڈکٹ ول بی کنسٹرکٹیڈ ان فار ایگزامپل 1 month اور اٹ ٹک مور دین 1 month اور لیس دین 1 month, تو وہاں پہ جو ویریئنس آتا ہے بیسکلی وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ آپ کے اسکیجولنگ جو تھی وہ ٹھیک یا پلان جو تھا وہ ٹھیک تھا یا ٹھیک نہیں تھا, وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے دے دیتا ہے. کسٹمر سیٹسفیکشن دیٹ از اے ویری ویگ کائنڈ آف میٹرکس کہ کسٹمر آپ سے کتنا خوش ہے. یہ بیسکلی آپ کے پاس آپ یہ کہہ لیں کہ ایک فیکٹر ہے جس کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں, ایک میٹرکس ہے جس کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن اس چیز کی کنسیڈریشن بیسکلی وہاں پر کی جاتی ہے جہاں پہ کسٹمر نہ صرف یوزیج میں بلکہ ڈیولپمنٹ کے پروسیس کے اندر بھی انوالو ہوتا ہے, تو وہاں پہ بیسکلی اس میٹرکس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. مین ٹائم ٹو ریپیئر MTTR, ہاؤ مچ ٹائم از نیڈیڈ ٹو فکس این ایشو, بیسکلی اٹ از آلسو اے میٹرکس. جتنا کم ٹائم لگے گا اتنا ہی زیادہ بہتر پرفارم کرے گا یا میٹرکس ہائی ریٹ کرے گا آپ کی پروگریس کو, کیونکہ زیادہ ٹائم فکسیشن کے لیے بیسکلی اس وقت آپ کو چاہیے ہوتا ہے جب آپ کے پاس کسی بھی قسم کی پرابلم گراس روٹ لیول سے ہوتی ہے, مطلب اسٹارٹ سے ہی ہوتی ہے, جہاں فار ایگزامپل انالیسس فیز میں کوئی چیز آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا ہے یا ڈیزائننگ فیز میں آپ نے کیا ہے یا شروع میں جب آپ SRS ڈیولپ کر رہے تھے وہاں پہ ریکوائرمنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن ٹھیک نہیں ہوئی تھی. تو جتنا آپ کو پیچھے جانا پڑتا ہے اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے, سالو کرنے کے لیے, فکس کرنے کے لیے, اتنا ہی زیادہ ڈراسٹک آپ کے پاس ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور اس کا افیکٹ بھی زیادہ ڈراسٹک ہوتا ہے. تو بیسکلی دیز آر دا میٹریسز جو نارملی آج کل آپ کے پاس یوز ہو رہے ہیں, اور ان کو یوز کر کے یہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کی یا آپ کے پروگریس کی یا آپ کے پروجیکٹ کی پرفارمنس کیسے ہے. اب آتے ہیں جی سیکنڈ پوائنٹ کی طرف. سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس جو ہے بیسکلی وہ ریلیٹ کرتا ہے کانفلکٹ مینجمنٹ ان دی سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ. کانفلکٹ بیسکلی کیا ہے, اس کے بارے میں ہم کلاس میں فزیکل کلاسز میں بھی ڈسکس کر چکے تھے کہ کانفلکٹ بیسکلی آپ کے پاس اس وقت ارائز ہوتا ہے جب ایک سچویشن کے اندر ایک سے زیادہ آپ کے پاس سولوشنز سامنے آتے ہیں. مینس فار ایگزامپل اف یو نیڈ ٹو ریزالو مور دین یو ہیو دی کیپیسٹی اور یو ہیو دی آئیڈیا آف ریزالونگ اے پرٹیکولر سچویشن ان مور دین ون ویز, تو اس میں پھر آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ویدر آئی شوڈ گو فار آپشن اے اور آپشن بی اور آپشن سی. سو یہ ایسی سچویشن کو کہ جہاں پہ آپ اس چیز کے بارے میں آئی وونٹ یوز دا ورڈ کنفیوز بٹ آپ کے پاس ایک سے زیادہ آپشنز ہوتی ہیں جس میں آپ کسی چیز کو ریزالو کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے کہ بھائی اس کو ہم یہ سولوشن اے کے ذریعے کریں, سولوشن بی کے ذریعے کریں یا سولوشن سی کے ذریعے کریں. ڈیفینیشن میں کہتے ہیں کانفلکٹ مینجمنٹ از دی پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ ناٹ اونلی آئیڈینٹیفائنگ بٹ آلسو ریزالونگ دا ڈس ایگریمنٹس امنگ دا ٹیم ممبرز ان اے سافٹ ویئر پروجیکٹ. ڈس ایگریمنٹس کتنی طرح کے ہو سکتے ہیں, فار ایگزامپل نیچے ایگزامپل دی گئی ہے کہ ڈفرینٹ اوپینینس ہوتے ہیں کسی بھی ایک چیز کو ریزالو کرنے کے لیے. کمیونیکیشن کی وجہ سے ایک دوسرے کی ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے آئیڈیاز جو ہے وہ صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں ہوتے. ورک پریشر کی وجہ سے کانفلکٹس آتے ہیں. یہ ریسورس کی شارٹیج کہ ہر ٹیم کا ممبر یا ہر ٹیم میں سب ٹیمز جو ہیں وہ ریسورسز کی ریکوائرمنٹ کرتی ہیں, دوسرے اس کے لیے بھی وہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, تیسرا گروپ بھی مانگ رہا ہوتا ہے, تو ریسورسز آپ کے پاس کم ہوتے ہیں اور ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کانفلکٹ آتا ہے کہ کس کو وہ ریسورس ایلوکیٹ کیا جائے یا کس کو پہلے کیا جائے کس کو بعد کیا جائے, تو یہ بھی آپ کے پاس کانفلکٹ کی ایک سچویشن بناتی ہے. ڈفرینٹ گولز اینڈ آئیڈیاز ایز ڈسکس بفور, جب آپ کے پاس ڈفرینٹ گولز آپ نے اچیو کرنے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے ایم ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو آپ کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوتی ہے, آپ کا پلان ڈفرینٹ ہوتا ہے, جو کانفلکٹس کو کیا کرتا ہے ارائز کرتا ہے. اوکے اب پہلے آ کے بات کرتے ہیں کہ کانفلکٹس ہوتے کتنی طرح کے ہیں, پھر آ کے اس چیز کی ٹاپک پہ بارے بات کریں گے کہ کانفلکٹس آر ویدر دے آر گڈ اور بیڈ. ٹائپ آف کانفلکٹ فار ایگزامپل ٹاسک کانفلکٹس. اب ٹاسک کانفلکٹس میں بیسکلی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, ٹاسک کانفلکٹس میں آپ کے پاس ڈس ایگریمنٹ اباؤٹ دا ورک گولز اور ٹاسک آف دا پروجیکٹ. جب آپ بیسکلی کسی بھی ایک ٹاسک ہے اس کے بارے میں آپ نے 2 ٹیمز ہیں یا 3 ٹیمز ہیں جو کہ اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے رسپانسبل ہیں, اینڈ ان کی اپروچ میں فرق ہوتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے ریزالو کیا جائے, اس طریقے سے ریزالو کیا جائے یا اس طریقے سے ریزالو کی جائے, کیونکہ نہ صرف اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ٹاسک
ایک ایم لے کر آتا ہے, ایک آبجیکٹیو لے کر آتا ہے, پھر اس آبجیکٹیو کو, ایم کو سامنے رکھ کے اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ اس کو پورا کیا کیسے جائے گا اور اس سے کس طریقے کا آؤٹ پٹ لیا جائے گا. جب اس کے بارے میں کانفلکٹس آتے ہیں تو دیٹ از کالڈ اے ٹاسک ریلیٹڈ یا ٹاسک کانفلکٹس. سیکنڈ ون ہے ریسورس کانفلکٹ. میں نے ابھی آپ کو بات کی, کانفلکٹس ڈیو ٹو دا لمیٹڈ ریسورسز لائک ٹائم, بجٹ, ٹولز اور اسٹاف. آپ کے پاس ریسورسز کی وجہ سے جو کانفلکٹس آتے ہیں ان کو ریسورس کانفلکٹس کہا جاتا ہے. اسکیجول کانفلکٹ, ڈس ایگریمنٹ اباؤٹ دی ڈیڈ لائنز اینڈ دا پروجیکٹ ٹائم لائن, کہ فار ایگزامپل ایک ایکٹیویٹی کتنے ٹائم میں پوری ہوگی اس کے بارے میں کانفلکٹ ہو, کہ ایکٹیویٹی کو کتنا ٹائم کمپلیشن کے لیے چاہیے, کون سی ایکٹیویٹی کس وقت پرفارم کی جائے, کون سی ایکٹیویٹی کس وقت اسٹارٹ کی جائے, ریزیوم کی جائے, ٹرمینیٹ کی جائے, ختم کی جائے, موو آن کی جائے, پینڈنگ میں ڈالی جائے, بفر کی جائے. ان چیزوں کے بارے میں آپ کے پاس جتنے بھی کانفلکٹس ہوتے ہیں جو کہ اسکیجول سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, دے آر کالڈ دی اسکیجول کانفلکٹس. ٹیکنیکل کانفلکٹس بیسکلی ریلیٹ کرتے ہیں کہ کانفلکٹ بٹوین دا ٹیکنیکل میتھڈس, ٹولز اینڈ ٹیکنیکس, ہاؤ ٹو ریزالو اے پرٹیکولر ایشو. یہ اس پرٹیکولر چیز کو, ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے کون سی ٹیکنالوجی, کون سا ٹول, کون سا میتھڈالوجی, کس میتھڈ کے ذریعے کیا جائے گا, کیسے پرسیو کیا جائے گا, کیسے کمپلیٹ کیا جائے گا, ان کے بارے میں جو کانفلکٹس ہیں ان کو ٹیکنیکل کانفلکٹس کہا جاتا ہے. پرسنالٹی کانفلکٹس, کانفلکٹس بٹوین ڈفرینٹ انڈیویجولس, ان کا ایٹیچیوڈ, ان کا کمیونیکیشن اسٹائل, کیسے وہ بات کرتے ہیں, کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کانفلکٹس آتے ہیں جن کو ریزالو کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد پیورٹی کانفلکٹس, یہاں پہ بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب آپ نے ڈفرینٹ ٹاسک کو پرفارم کیا جائے, جیسے کہ ابھی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ٹاسک کی اسکیجولنگ میں پرابلمس آتے ہیں, کون سی ٹاسک پہلے پرفارم کی جائے, کون سی ٹاسک بعد میں پرفارم کی جائے, کس کو پریورٹی دی جائے, کس کو ریسورسز ایلوکیٹ کیے جائے. تو وہاں پہ جب پیورٹی بیس, چاہے وہ ٹیکنیکل بیس پہ ہو, اسکیجول بیس پہ ہو, ریسورس بیس پہ ہو, جب پیورٹیز کی بات آتی ہے کہ کس کو, ایون اس میں ہیومن ریسورس بھی آ جاتا ہے, اس میں ریسورسز بھی آ جاتے ہیں, فردر ریسورسز ٹولز بھی آ جاتے ہیں, اس میں اسکیجول بھی آ جاتا ہے جو کہ کسی بھی ایکٹیویٹی یا ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے ہو. تو جب پیورٹیز کی بیسس کے اوپر آپ کے پاس کانفلکٹ آتے ہیں, دوز آر کالڈ دی پیورٹی کانفلکٹس. اور لاسٹ ہمارے پاس ہے جی کمیونیکیشن کانفلکٹ. کمیونیکیشن کانفلکٹ از کاسڈ بائی آئدر مس انڈرسٹینڈنگ اور لیک آف کمیونیکیشن, اور آپ کے پاس مس کمیونیکیشن کی وجہ سے جو کانفلکٹس ارائز ہوتے ہیں ان کو بیسکلی اس زمرے میں لایا جاتا ہے. A very important questions, good or bad, whether conflicts are good or bad. میں اب ہمیشہ آپ کو کلاس میں ڈسکس کرتے ہوئے اس بات کو بتاتا ہوں کہ کانفلکٹس ہمیشہ اس چیز کو ڈپکٹ کرتے ہیں, ڈینوٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس ڈینوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چیز کو ریزالو کرنے کے لیے ایک سے زیادہ سلوشنز ہیں. اب اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک سے زیادہ سلوشنز ہیں تو آپ کے پاس ایک سے زیادہ جب سولوشنز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ دے آر گڈ, بیکاز آپ کے پاس آئیڈیاز ایک سے زیادہ ہیں, آپ ابھی جو ہے اس چیز کو ریزالو نہیں کر رہے اس وجہ سے کیونکہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ سولوشنز اس کے موجود ہیں. تو ان دیٹ سچویشن کانفلکٹ بیکمز گڈ. کانفلکٹس کس وقت بیڈ ہوتے ہیں؟ کانفلکٹ اس وقت بیڈ ہوتے ہیں جب آپ ان کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کی کیپیبلٹی نہ رکھتے ہوں, آپ ان کو مینیج نہ کر سکیں. کانفلکٹ دیم سیلوز آر ناٹ بیڈ, not resolving those conflicts become a bad situation. تو conflicts effects, good effects of the conflicts ہیں کہ being they bring the new ideas and creativity, جیسے ابھی میں نے بات کی, helps resolve the problems better, کیونکہ جب آپ کے پاس ملٹیپل آئیڈیاز ہوں گے تو ایک اچھا سولوشن آپ کے پاس آ سکتا ہے. improve the decision making definitely when you will be capable enough to identify کہ یار اس کانفلکٹ میں بہترین سولوشن کون سا ہے اور اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں, تو آپ کی ڈیسیجن میکنگ کی کیپیبلٹی میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی مینیجریل اسکلز میں بھی اضافہ ہوگا. encourages the healthy discussion because اٹ از ناٹ لائک کہ بھائی میں نے فار ایگزامپل ایک سولوشن پرووائڈ کیا ہے تو وہ سولوشن فار دا سیک آف سولوشن جو ہے وہاں پہ دیا گیا. آئی ہیو ٹو بیک اٹ ود دی پراپر گیون وٹ یو کال اٹ ایویڈینس, اور اس کے ساتھ مجھے سولوشن کو بیک کرنا پڑے گا ڈیٹا کے ذریعے, اپنے سولوشنس کو بیک کرنا پڑے گا اپنے آئیڈیاز کے ذریعے کہ بھائی یہ ایک پراپر سولوشن ہے, بہتر سولوشن ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر سولوشنز وچ ہیز بین پرپوزڈ. تو آپ بیسکلی اس کی وجہ سے ایک ہیلدی ڈسکشن کو کیا کرتے ہیں, ہیلدی ڈسکشن ارائز ہوتی ہے اور ایک چیز کو اچھے طریقے سے آپ ریزالو کر سکتے ہیں. بیڈ افیکٹ بیسکلی کب ہے؟ جب اٹ ریڈیوسز دا ٹیم ورک, جب کانفلکٹس لوگ اپنی ایگو پہ لے چلتے ہیں کہ نہیں, فار ایگزامپل if I have suggested something and somebody else is suggesting something else and I want to complete or I want to suggest this thing and if that thing is not been taken, so لوگ بیسکلی اس چیز کو ایگو پہ لے جاتے ہیں. وہاں پہ پھر آپ کے پاس ٹیم میں مس کمیونیکیشن اور جو لیک آف کمیونیکیشن اور پھر پرابلم ہوتا ہے. ان چیزوں کو بیسکلی ریزالو کرنا ہی کانفلکٹ
ریزولوشن ہے یا کانفلکٹ مینجمنٹ ہے. اٹ کازز اسٹریس اینڈ مس انڈرسٹینڈنگ. جیسے ابھی میں نے بات کی, ڈیلیز پروجیکٹ ورک ڈیفینیٹلی. اف یو ہیو گاٹ اے سنگل سولوشن فار اے پرٹیکولر سچویشن, آپ اس کو گو تھرو کرتے ہیں, یو گو اہیڈ. لیکن جب آپ کے پاس کانفلکٹس آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کانفلکٹس کو ریزالو کرنا ہوتا ہے, اور کانفلکٹ کی ریزولوشن بیسکلی اٹ سیلف از این ایکٹیویٹی وچ یو نیڈ ٹو پرفارم, وچ ول ٹیک ٹائم, اور وہ ٹائم آپ کو بیسکلی پروجیکٹ ورک میں ڈیلیز لے کر آتی ہے. اور لوور پروڈکٹیوٹی, ظاہری بات ہے جب چیزیں سلو ہوتی ہیں, آگے کی طرف پروسیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو آپ کی پروڈکٹیوٹی لیول میں بھی ڈکریز آتا ہے, جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. اب ہاؤ ٹو بیسکلی کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے طریقہ کار کیا ہیں. فرسٹ آف آل اوائڈ دیم, اگنور دی کانفلکٹ ٹیمپرری. بٹ دس از ناٹ اے گڈ تھنگ, اٹ از ناٹ اے گڈ اسٹریٹجی کہ آپ اوائڈ کریں, بیکاز الٹن اینڈ انلیس یو ڈونٹ ایڈریس دا سچویشن, یو ڈونٹ ایڈریس دا پرابلم. آئی وونٹ سے اٹ از اے پرابلم, لیکن انلیس اینڈ انٹل یو ڈونٹ ایڈریس دا سچویشن, اس وقت تک آپ اس سچویشن کو ریزالو نہیں کر سکتے. تو اوائڈنگ از اے میتھڈ, بٹ دس از ناٹ اے ریکمینڈیڈ میتھڈ. Accommodating, one person accepts the other's point of view to maintain peace. اٹ اگین وہی بات آ گئی, اکوموڈیٹنگ ہے, لیکن اکوموڈیشن بیسکلی آپ کریں گے آن دی بیسس آف دی فیکٹس اینڈ فگرز ایز دی کانٹیکس آف دی سولوشن پرووائڈ. اکوموڈیشن بیسکلی صرف اس وجہ سے نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی اوکے ٹھیک ہے, اس دفعہ میں آپ کی بات مان رہا ہوں, اگلی دفعہ آپ میری بات مانیں گے, بٹ اٹ از اے میتھڈ وچ از پرپوزڈ. Compromising, both sides give up something to reach to a solution. That is a very good option which you need to. اس میں بیسکلی یہ ہے کہ both sides, اب ایک سے زیادہ, دو سے زیادہ sides بھی ہو سکتی ہیں, they compromise in a sense. compromise کو آپ بیسکلی اس طریقے سے بھی لے جا سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل کتنا میں اکوموڈیٹ کرتا ہوں, کتنا آپ اکوموڈیٹ کرتے ہو, اور اس کے ساتھ اس چیز کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں تاکہ ہمارے پاس بیسکلی کانفلکٹ ریزالو ہو جائے. Collaborating, basically working together to find the best solution for everyone. This is the best approach کہ ultimately at the end of the day you need to find the best solution. اور وہ لوگوں کو ایگو کو ہرٹ کیے ہوئے, لوگوں کے درمیان میں ڈسٹرسٹ بنائے بغیر, لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کیے بغیر, آپ نے پاسبل سولوشن, بیسٹ سولوشن کو وہ کرنا ہے, اور نہ صرف بیسٹ سولوشن کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو اپلائی کرنا ہے, بلکہ لوگوں کو بھی, اپنی ٹیم کو بھی باور کرانا ہے کہ دس از دا بیسٹ سولوشن بیکاز آف دیز ریزنس, جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو لے کر چلیں. کمپیٹنگ, ون سائڈ اسٹرانگلی pushes its solution. Competing basically it is again وہ والی بات ہے آپ کے, it is just opposite to avoiding کہ آپ آنکھیں بند کر کے اور آپ کہیں کہ نہیں جی اس چیز کو ہم اوائڈ کرتے ہیں. کمپیٹنگ میں بھی بیسکلی یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ یو آر انفلوئنسڈ بائی اے پرٹیکولر ون سائڈ آف دا گروپ, اور آپ ان کے انفلوئنس میں آ کے, یا ان کی جو ہے وہ اس میں آ کے, what you call it, انڈر انفلوئنس آ کے آپ جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں. all the solutions should be selected, all the conflicts should be resolved based upon the context, based upon the background, based upon the data provided, and according to the situation کہ situation میں best possible solution کون سا ہے, اس کی بیس کے اوپر بیسکلی conflicts کو resolve کی جاتا ہے. unless and until you don't do it, conflicts تو manage ہو جائیں گے, لیکن they will have a very lasting effect on the overall outcome of your project. سو بیسکلی یہ کانفلکٹ ریزولوشن کے بارے میں تھا. اس چیز کے بارے میں آپ کے کسی قسم کی کوئی کوشچنز ہوں, کسی قسم کی کوئی چیز ہو, تو آپ کو میتھڈ پتہ ہے, you can ask questions on the comments on the YouTube channel. You can ask them through the KCMS, or you can ask them to, forward them to your CRs, and they can forward me the questions, and inshallah I will be in جتنا بھی میرے سے کوشش ہو سکی, جتنا بھی بہتر طریقے سے میں آپ کے کوشچنس کا آنسر کر سکا, میں انشاءاللہ کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.